अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़राइज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश में लगे होंगे। आज का टॉपिक जो है उसमें मुझे थोड़ा सा पहले पहले तो बहुत ज़्यादा झिझक हुई। मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हर किसी को जो भी चैनल बनाता है, यूट्यूबर होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्यूअर्स चाहिए होते हैं और उनका ज़्यादा उनकी सपोर्ट चाहिए होती है कि वो उनको अपना हम ख्याल बना सकें और उनको कुछ अच्छा एजुकेट कर सकें। लेकिन ये टॉपिक इतना हसास है कि मुझे इस पर लगा कि जैसे अगर इस पर मैं बात करूँगी तो मेरे बहुत सारी फीमेल्स और मेल बहुत सारे जो है ना ये दुश्मन हो जाएंगे और खामखा की एक मुखालफत और बेजा तनकीद शुरू हो जाएगी इस पर, क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है, क्योंकि इस पर किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं की है जैसे कि मैं आज करने वाली हूँ। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। मुझे एक मेरी बहुत ही अच्छी जानने वाली फ्रेंड हैं जिन्होंने कॉल किया। बहुत ही संजीदा बात है। उन्होंने जो रो रो कर अपनी ज़िंदगी की दास्तान मुझे सुनाई, यकीन करें कि मैं उसके बाद ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई। तो वो कौन थी और उन्होंने मुझे क्या बताया और इसकी ज़रूरत क्या पेश आई और क्या ऐसा हसास टॉपिक है जिस पर बात करने से पहले मुझे बहुत सारे अंदेशे भी हुए, लेकिन हिम्मत कर ली मैंने। मैं आपसे वो खैर बात जो है वो ज़रूर कहूँगी। आज के टॉपिक का बहुत ही नोबल काज है और इस पर बात करने वाले को बहुत सारी हिम्मत जमा करके इस पर बात करनी होगी। ऐसा हुआ कि तो जनाब हुआ यूँ कि मुझे कॉल रिसीव हुई। तो ख़ातून जो है, जो मेरी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी जानने वाली हैं, मैं उनकी लाइफ हिस्ट्री जानती हूँ, वो मेरे बारे में जानती हैं। तो उन्होंने मुझे जो बताया, अव्वल तो वो बहुत रो रही थी और जिस बात से उन्होंने स्टार्ट किया वो बहुत ही भयानक बात थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मुझे कोई ऐसा तरीका मालूम है कि जिससे सुसाइड करने से कम तकलीफ़ हो और कम से कम लोगों को उसका इल्म हो, तो मुझे काइंडली बताओ और मैं जो है वो एक पल भी मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। ये ऐसी बात थी जिसने ज़मीन आसमान हिला डाले। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून इस हद तक कैसे पहुंच गई हैं कि वो इस तरह की बात मुझसे पूछ रही हैं। तो उन्होंने मुझे दो सवाल किए कि या तो मुझे मरने का तरीका बता दो या फिर मुझे जीने का तरीका बता दो। दैट वाज रियली वेरी टफ सिचुएशन इन माई लाइफ, क्योंकि एक ऐसी खातून को जो ज़िंदगी के न जाने कौन से ऐसे दुख से गुजरी है कि वो अपनी ज़िंदगी का या तो खात्मा चाहती है या फिर अपने किसी मसले का हल चाहती है जो कि उससे दरपेश है। तो खैर वो मैंने काम डाउन करने की कोशिश की और ऐसी बातें, वो डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। हुआ ये था कि उन खातून की पहले शादी हुई। उनका जो हस्बैंड था उसके बारे में ससुराल वालों ने गलत बयानी से काम लिया था। दर हकीकत वो एक मंशियात का आदि शख्स था। दौलत वगैरह तो उनके पास बहुत थी, जिसको देख करके उनकी शादी खातून की हो गई थी। लेकिन उनके बारे में फैक्ट्स जो है वो बाद में पता चले कि वो मंशियात का आदि शख्स था। खैर, लड़की की जब शादी हो जाती है तो माँ बाप उसकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि घर बसा रहे, आबाद रहे। लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसने हर मुमकिन कोशिश की, मतलब अपने घर को आबाद रखने की, अपने घर को चलाने की। बट नौबत यहाँ तक आ गई कि उसके पेरेंट्स से, लड़की के पेरेंट्स से पैसे मांगना, आए रोज़ बड़े बड़े डिमांड्स करना। उस मर्द जो जिससे उसकी शादी हुई थी, उसके हस्बैंड का वतीरा बन गया, जिसकी वजह से घर वाले भी बहुत परेशान थे। खैर, इस असना में ऐसी ही ज़िंदगी गुजरती रही और उनका एक बेटा हुआ। खातून को
پھر بھی جو ہے وہ گھر کے حالات نہیں سدھرے اور زیادہ بدتر ہو گئے. خیر قصہ مختصر، وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی اور انہوں نے جو ہے جاب سٹارٹ کی تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکیں، کیونکہ ہسبینڈ تو ان کے پیرنٹس سے مانگ مانگ کر گزارا کرنے والا تھا. اور اندر کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے جو اپنے پیرنٹ تھے، اس کے ہسبینڈ کے جو اپنے پیرنٹس تھے، انہوں نے شادی کر کے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا یہ آخری کوشش ہے جو ہم اسے سدھارنے کے لیے کر رہے ہیں. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کو سب معلوم ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو ہم سدھار سکیں، لیکن یہ نہیں سدھرا، لہٰذا ہماری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور ہمارے ہاتھ اب کھڑے ہیں، ہم اس کی مزید کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. خاتون کو اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار تھا. پیار بھی تو ایسی چیز ہے نا کہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کردار کا مالک ہے، بس جس سے محبت ہو جائے. اور ہم مشرقی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ یہ تھوڑا ہی سوچ کے شادی کرتی ہے کہ چلیں ایک شادی ہو رہی ہے تو نیکسٹ بھی میں جو ہے نا دوسرا گھر بساؤں گی. ہر لڑکی کو ماں باپ بھی ایک ہی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کا جنازہ ہی واپس آئے تو بہتر ہے، ہمارے گھر میں روٹ کر نہیں آنا. ہر ماں باپ، اچھے ماں باپ یہی تلقین کرتے ہیں، اور لڑکیاں بھی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ظالم معاشرے کے بارے میں جانتی ہے ہر لڑکی، اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کا گھر بسا رہے. ہاں اگر چند ایک آپ اس میں کوئی اپوزٹ مثالیں بھی دے سکتے ہیں کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہو سکتی، میں جانتی ہوں، لیکن میجورٹی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے مشرقی ماحول کی لڑکیاں ہیں وہ اپنے گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، گھر برباد کر لے. خیر مزید قصہ مختصر کرتی ہوں کہ ان کی نہیں نبھ سکی اور ان کے پیرنٹس نے کچھ سال ٹھہر کر خلا کے بعد دوسری جگہ شادی کر دی. ٹھیک ہے، اس میں وہ آلریڈی میرڈ کسی شخص سے ان کی شادی ہوئی، اور جو جس سے شادی ہوئی اس نے پسند سے نکاح کیا، اور کہیں نہ کہیں سو کالڈ ہمدردی بھی موجود ہوگی کہ ان کی ہسٹری کے بارے میں جان کر لڑکی خوبصورت ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کسی اور شخص کو وہ پسند آ گئی، تو وہ جاب بھی کر رہی تھیں اور انہیں وہیں پر کوئی پسند آیا. دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی شاید ہو گئی اور انہوں نے نکاح کر لی. ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں بہت چھوٹے سے ہیں، 10 سال سے نیچے ہی ہیں. ان کی شادی کو 2 سے 3 سال ہو چکے. اب وہ اتنے کرائسس سے گزری ہیں دوسری شادی کے بعد کہ وہ اپنی پہلی شادی کے کرائسس اور وہ سارا ٹائم ڈیفیکلٹیز کا وہ سب بھول گئی. جہاں پر ان کی شادی ہوئی ہے وہ آلریڈی میرڈ تھا، اور اس کی آلریڈی جو بیوی تھی، اب اس شخص نے ان دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھا ہے. اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اس کی جو فرسٹ وائف ہے اس شخص کی، اس نے اس لڑکی کا جینا حرام کر رکھا ہے. اور یہ وہ صورتحال تھی جس سے کہ وہ لڑتے لڑتے لڑکی آخر تنگ آ گئی اور اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں سوچنے لگی، جس کے 2 بچے بھی ہیں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہے اور اس کی گورنمنٹ جاب بھی ہے، وہ گریڈ 17 میں جاب کرتی. تو میں نے اس سے حالات و واقعات پوچھے، اور ساری وہ تقریباً 4 گھنٹے کال چلی، جس میں کہ مجھے اس نے ہر چیز وہ بتائی جو پہلے بھرم سے اس نے مجھ سے بھی چھپا رکھی تھی. اس کے حالات و واقعات سن کر مجھے معلوم ہوا کہ عورت ہی عورت کی کتنی بڑی دشمن ہے. آپ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس قدر بھی کوئی سنگ دل ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون دن رات اپنے اسی ہسبینڈ کو، اس کے جو پہلے گھر سے بچے ہیں ان کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کہتی ہے کہ یہ عورت جو تم لے آئے ہو، اس کو چھوڑو گے تب ہی مجھے چین آئے گا.
اب میں وہ مغلظات یہاں نہیں بول سکتی ہوں جو کہ وہ خاتون بولتی ہے، اور وہ بھی المیہ یہ ہے کہ پڑھی لکھی ہے، جاہل نہیں ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، اور اس کا لیول دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں اور اس خاتون کے پہلے گھر کے بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو بات بات پر کہتی ہے، فورس کرتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یہ خاتون تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو۔ میں تو اب تہذیب کے دائرے میں ہی بات کروں گی نا، آپ کو میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ جو جو وہ خاتون کہتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میرا ایسی خواتین سے سوال ہے، دیکھیے، آپ اپنے ہسبینڈ کو، اگر اس نے سیکنڈ میرج کی ہے اور وہ کسی کو عزت سے اپنے گھر میں لے آیا ہے، اپنے نکاح میں لے آیا ہے، شریعت کے مطابق لے آیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق لے آیا ہے، تو آپ کا جھگڑا اپنے ہسبینڈ سے ہونا چاہیے یا کہ اس خاتون سے دشمنی ہونی چاہیے کہ آپ اس کا جینا حرام کر دیں، اسے ایسے ایسے القابات سے نوازیں کہ وہ بیچاری زندگی کے خاتمے کا سوچنے لگے۔ مجھے یہ بتائیے، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں آپ جب رکاوٹ ڈالیں گے تو کیا آپ کو سکون ملے گا؟ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے تو آپ اس کو ایزی بھی لے سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر، اسپیشلی میں یہاں پر آپ کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی کاؤنسلنگ بھی کر رہی ہوں، آپ کو اپنے علم کے مطابق آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے ہسبینڈ نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے کہ کسی کو سہارا دیا ہے، کسی کو عزت سے اپنا نکاح میں شامل کیا ہے اپنی زندگی میں، تو آپ اس کو ٹالریٹ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے اللہ کے دیے ہوئے حکم میں سے، اللہ کی دی ہوئی اجازت میں سے ہی ایک قدم اٹھایا ہے، اور آپ اگر اگرچہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں لیکن اس قدر نفرت کہ اپنے بچوں کا بھی مستقبل تباہ کر رہی ہیں اور اس خاتون کے بچوں کا بھی مستقبل تباہ کر رہی ہیں، آپ اپنے اس ہسبینڈ کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کسی خاتون کو سہارا دینے کی نیت سے دوسری شادی کر کے آیا ہے۔ آپ نے اس کی زندگی سے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ون سائیڈڈ ایک سٹوری سن کر بس ایک ہی کے حق میں بولے جا رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر کوئی ایک فرسٹ وائف ہوگی تو دوسری جو سیکنڈ وائف آئے گی اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوگا، اس کا تو ہر ایک کو اندازہ ہوگا گھر میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیہیویئر جو ہے کوائٹ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک تو انتہا درجے کا خاتون کا غصہ کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہسبینڈ نے یہ ایک لیگل اور اسلامک سٹیپ اٹھایا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے حکم اور اجازت سے اپنی زندگی میں ایک خاتون کو اپنی زندگی میں لایا ہے، تو آپ کو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ آپ کو پسند نہیں آتا، لیکن آپ کو اس قدر نفرت کی آگ نہیں بنانی چاہیے، جہنم میں گھر کو جہنم کی شکل نہیں دے دینی چاہیے کہ آپ کے اپنے بچے بھی تباہ ہو جائیں، آپ کا ہسبینڈ بھی آپ سے اتنا متنفر ہو جائے کہ وہ بھی ایسا کوئی سٹیپ سوچنے لگے کہ اپنی زندگی کو خاتمہ کر لے، اور وہ جس بیچاری کو سہارا ملا ہے وہ بھی اپنی زندگی سے تنگ آ جائے اس قدر، تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کی بد دعائیں لے کر مجھے بتائیے کہ کیسے سکون کی زندگی گزار سکتی ہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو حکم دیا ہے نا کہ وہ اگر چاہتا ہے تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 خواتین سے شادی کر سکتا ہے اور انہیں اپنے گھر میں آباد کر سکتا ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے اور انصاف کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اس کی راہ میں، اس ہسبینڈ کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ بنیں گی کہ آئے روز ہر منٹ کے بعد آپ یہی کہہ رہی ہوں گی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، تو کیا آپ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہی ہیں اپنے اوپر؟ آپ کیسی خاتون ہیں؟ زندگی، جوانی، ہر چیز ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، آپ اتنی ساری زندگیوں کو تباہ کر کے آخرت میں اللہ کو
کیا منہ دکھائیں گی جس نے کہ خود اجازت دی ہے مرد کو اس کی فطرت کے مطابق کہ وہ جتنے چاہے 1 سے 4 نکاح کر سکتا ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے، اگر اس انسٹیڈ آف دیٹ میرج، وہ نکاح کرنے کے بجائے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی بھی خاتون کا ہسبینڈ جو ہے وہ اگر نکاح نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی انصاف کرنے والی، اور یہی آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے جو عقیدے ہیں اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. ہمیں معلوم ہے یہ سب کچھ فانی ہے، ایک دن ہم اپنے ہر کیے کا حساب دینے والے ہیں. ہر چیز کو ہم نے دوبارہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پے کر کے دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت اور زندگی دی تھی اس میں ہم نے کیا کیا، کتنی زندگیوں کو خوشی دی، کتنی جو لوگ تھے ان کو ہم سے خوشی ملی، راحت ملی، اور کتنوں کی زندگی ہم نے تباہ کر دی. کیا آپ کو اس بات کا کبھی خیال نہیں آتا کہ جو خواتین اپنے ہسبینڈ پر اس طرح کے پہرے لگاتی ہیں کہ ان کے خوف سے وہ زندگی بھر کسی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، تو کیا ان کے گناہوں کی سزاوار ان کی بیویاں نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تمام ایسے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے خوف سے عقد ثانی کو نہیں کیا، اس طرف نہیں گئے، شریعت کی طرف نہیں گئے اور گناہ کبیرہ کی طرف چلے گئے اور خواتین سے تعلقات استوار کر لیے، خفیہ تعلقات استوار کیے رکھے، اور آپ کیا اس بات پر خوشی اور راحت محسوس کریں گی کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ ساری زندگی گناہ کبیرہ کرتا رہے آپ کے خوف کی وجہ سے؟ کیا اس کے گناہ آپ کے حصے میں نہیں ڈالے جائیں گے یوم حساب کے دن؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں اب آپ کی فطرتوں کو چینج ہونا چاہیے، آپ کے اندر سے اس ہندو کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے. چلیں ان کے تو مذہب کے مطابق وہ اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق ایک شادی کو ہی زندگی بھر چلاتے ہیں، اور ان کا بھی رواج میرا خیال ہے اب تو کب کا ختم ہو چکا ہوا ہے ستی کرنے والا. اب تو ان کے ہاں بھی جو ہے نا بیوہ کی شادی کی جاتی ہے، وہ لوگ بھی اتنے چینج ہو گئے. تو آپ جن کا مذہب ہی اسلام ہے، جنہیں معلوم ہے کہ ان کی حدود و قیود کیا ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اب خواتین کے کیا فرائض ہیں، مردوں کے کیا فرائض ہیں، تو ان کو تو معلوم ہے. آپ کو تو سب سے زیادہ پہلے اپنا جو ہے نظریہ بدلنا چاہیے، اپنی اس فطرت سے نکلیں تو زندگی آپ کے لیے بھی آسان ہے، آپ کے ہسبینڈ کے لیے بھی آسان ہے، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی آسان ہے. مجھے یاد آتا ہے ہمارے نیبرہڈ میں ایک پٹواری صاحب تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور وہ خواتین پورے محلے میں سب سے فیورٹ خواتین تھیں، جو ایک ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، دونوں بیویوں کے بچے. اور جو پٹواری صاحب تھے وہ ایک بادشاہ کی طرح بیٹھے ہوتے تھے دسترخوان پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. کیا ہی محبت کا روح پرور ماحول ہوتا تھا. ہم لوگ ان کو دیکھتے تھے، ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے تب، تو ہمارے ہاں مطلب باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، میری ماما اور نانو باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ سبحان اللہ کیا اتفاق ہے، کبھی نہیں آواز آئی ان کے لڑنے کی. تو کیا چیز تھی جسے ان خواتین نے ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ وہ ان کا عقیدہ تھا، وہ اللہ کا حکم تھا کہ ایک نے دوسری کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، کیونکہ وہ قسمت سے آ گئی تھی. جس کی تقدیر میں ہوتا ہے آپ کی زندگی میں شامل ہونا، اس نے ضرور آپ کی زندگی میں شامل ہونا ہے. تو یہ آپ کا امتحان ہے، اپنے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی تیاری کیجیے. آپ یہ دقیانوسی اور پرانی شیطانی فطرت کو چھوڑ دیجئے کہ آپ اپنی اس سوکن کا یا سوتن کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیں، اور اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اسے پھر سے طلاق دے دو. آپ نے یہ بتائیں کہ کب تک زندہ رہنا ہے؟ کیا آپ کو اپنی گارنٹی کا کوئی کارڈ آپ کے پاس ہے کب تک آپ نے زندہ رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، کب تک آپ کے ہسبینڈ نے زندہ رہنا ہے، کیا اس کا گارنٹی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کسی کا گھر برباد کر کے آپ کو خوشیاں کبھی نہیں مل سکتی، یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ کسی کا گھر توڑیں گے تو آپ کی خوشیاں بھی برباد ہوں گی. اگر آپ کسی کی بیٹی کو کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو، تو یقین کریں کہ آپ کے گھر بھی یہ طلاق واپس آئے گی.
خواہ وہ آپ کی بیٹی کو ہو، خواہ وہ آپ کی بہن کو ہو، جو آپ نے کروایا ہے آپ کے گھر میں لوٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا منصف ہے۔ آپ نے اگر ظلم کیا ہے تو آپ کو اس کا حساب دنیا میں بھی دینا ہے، آخرت میں بھی دینا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں، آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں خواتین کو دلی طور پر رنج تو ہوتا ہے، ہر کسی کو اجارہ داری اچھی لگتی ہے، بیوی چاہتی ہے اس کا ہسبینڈ جو ہے اسی کا ہو اور اسے یہ سکون حاصل رہے کہ وہ بس اسی کا ہے۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ بظاہر تو آپ کا ہسبینڈ آپ کو اپنا لگتا ہے، لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے تو آپ کے کھاتے میں جب وہ یوم حساب میں روز محشر وہ گناہ ڈالے جائیں گے کہ آپ کی فطرت کی بدی کی وجہ سے، آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے، آپ کے ظلم و زیادتی اور خوف کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ نے زندگی بھر گناہ کیے، تو مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، گزر جائے گی، اور پھر اس ہسبینڈ کا اعمال نامہ اگر آپ کے اعمال نامے پر ڈال دیا گیا تو آپ اس بوجھ کو کیسے اٹھائیں گی؟ بس ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ سے اس سوال کو کریں اور اپنے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں۔ کیا آپ ان گناہوں کا بوجھ اٹھا سکیں گی جو آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے خوف کی وجہ سے کی؟ دیکھیں، زندگی میں ہی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، ذرا سا کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوسرے کو بلیم کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی تمام ناکامیوں کو چھپانے کے لیے تمام بوجھ دوسرے پر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ جو سخت ترین عذاب اور بدلے کا دن ہے، محشر کا دن ہے، یوم حساب ہے، آپ کو تنکے کا حساب دینا ہے، آپ کیا کریں گے اس وقت؟ اور وہ زندگی تو آپ کی ہمیشہ رہنے والی ہے، یا تو پھر آپ اپنے ایمان کو چھوڑ دیجئے، یا تو پھر آپ اپنے ایمان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا صرف میں مفہوم یہاں پر کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، کیسے کہتے ہو کہ ایمان لائے ہو، کیا تم اللہ کی ایک بات کو مانتے ہو اور دوسری بات کو نہیں مانتے؟ مجھے بتائیں، ایسے تمام لوگ جو اللہ کے احکامات کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، برائی ڈھونڈتے ہیں، جواز دیتے ہیں، عذر بناتے ہیں، لولے لنگڑے الٹے سیدھے شیطانی عذر بناتے ہیں، مجھے یہ بتائیے اللہ ان کو یوم محشر کیا دے گا؟ اللہ کے احکامات میں حکمت ہے۔ اگر یہ آپ جیسی خواتین جو نہایت تنگ نظر ہیں اور اپنے ہسبینڈ کی کمائی کو نہیں بانٹ سکتی، ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کو نہیں بانٹ سکتی اور اس طرح سے بند مٹھی کر کے اپنے ہسبینڈ کو یوں پکڑے ہوئے ہیں کہ بس وہ انہی کا رہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ چند روزہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو آپ کا ہسبینڈ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کو حوریں دینی ہیں، تو اگر آپ کا ہسبینڈ ساری زندگی آپ کے خوف سے گناہ میں مبتلا رہا اور یوم محشر آپ کے اعمال نامے میں اس کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا گیا اور وہ بالکل ایزی ہو کر جنت میں چلا گیا، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ کہاں کھڑی ہوں گی آپ؟ وہ زندگی تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ آپ کی پکڑ کا آپ کو کوئی احساس نہیں، آپ لوگوں کے گھر برباد کرنے کو، کسی اپنے جیسی خاتون کو بے گھر در بدر دیکھ کر کیا دلی سکون اور راحت محسوس کریں گی؟ آپ کس منہ سے اللہ سے دعا مانگیں گے اپنے لیے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے؟ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے، آپ کی ان پیاریوں کے لیے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں ظلم کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مکافات عمل کے دائرے سے، چکر سے ضرور گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی خاتون آپ کی زندگی میں آ گئی ہے آپ کے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف بن کر، تو آپ اس چیز کو ٹالریٹ بھی کر سکتی ہیں۔ میں کہتی ہوں انسان کوئی بھی ایسا جو ہے
ظلم کر ہی نہیں سکتا جسے یوم حشر یاد رہے، جسے یہ صرف یاد رہے کہ اسے جو ہے نا ایک دن ختم ہونا ہے اور اپنے ہر کیے کا، ہر لفظ بولے کا حساب دینا ہے، تو یقین کریں دنیا کی ساری نعمتوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی چیز میں آپ کا دل ہی نہیں لگتا ایسا کہ آپ بس زندگی کو ہی چمٹے رہیں۔ یقین کریں بس اب آپ اپنے آپ کو نا یوم محشر یاد دلاتے رہیں، اپنے دن میں کئی بار یاد کریں کہ آپ کو مر جانا ہے اور آپ کو ایک دن اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ آپ سے کیسے گناہ کی ہمت ہوگی؟ آپ کیسے کسی کا گھر توڑ سکتے ہیں؟ کیسے کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ انسان کا ایک دن گھر اندھیری قبر ہے، تو آپ کیسے کسی کا گھر برباد کر سکتے ہیں؟ کسی خاتون کو کیسے اس کے منہ پر، اس کے بچوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کہہ سکتی ہیں کہ اس کو نکال دو، اسے دھکے مار کر بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دو، اس کو طلاق دے دو، یہ فلاں 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 ایسی ویسی کہہ کر آپ کیا پا لیں گی؟ آپ کا تو سب ختم ہو گیا، آپ کی اپنی اولاد بھی تباہ، آپ ایک معصوم یتیم بچوں، بے سہارا بچوں کی بد دعا بھی لے رہی ہیں، آہ بھی لے رہی ہیں، اور آپ کا وہ ہسبینڈ جو آپ کے تنگ کرنے کی وجہ سے دوسری شادی کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی میں شاید اسے کوئی خوشی مل جائے، وہ بتائیں کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے دوستوں میں بیٹھ کر وہ بھی خودکشی کے طریقے پوچھتا ہو۔ تو بتائیے آپ کی زندگی کا، آپ کے ہونے کا مقصد ہی کیا ہے سوائے شیطانیت کے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پورے گھر کا سکون برباد کر دیا، بچوں کے ذہن خراب کر دیے، صرف اور صرف اپنی زبان سے، تنگ نظری سے اور اپنی نفرت سے۔ آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے روبرو سمجھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کبھی کسی کی بیٹی پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی، بلکہ آپ اگر اس طرح سوچیں گی کہ آپ کو ایک دن مر جانا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو میں یقین سے کہتی ہوں آپ ہوں گی اپنے ہسبینڈ کو انصاف پر مجبور کرنے والی، آپ ہوں گی اپنے ہسبینڈ کو یہ کہنے والی کہ یہ جو چیز میرے لیے لائے ہیں کیا اس عورت کے لیے بھی لائے ہیں جو آپ کی دوسری بیوی ہے؟ کیونکہ مجھے بھی حساب دینا ہے، آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زیادہ محبت اور لگاؤ اور رغبت اختیار کی اور اسے محروم رکھا، تو میں بھی جواب دہ ہوں، مجھے بھی اس کا جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ اپنی اس طرح کی زندگی بنا لیں، ایسا اپنے آپ کو بنا لیں، تو یہ اللہ کا خوف ہے حقیقت میں، یہ محشر کی تیاری ہے حقیقت میں، اور یہی ہمارے دین اسلام کا یوں سمجھ لیجیے کہ مقصود ہے، حاصل ہے۔ ہمارے دین اسلام کا یہ سب سے بڑا اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ ہے کہ آپ ہوں اپنے ہسبینڈ کو اسسٹ کرنے والی، انصاف میں آپ ہوں کہنے والی کہ میرے لیے تو یہ نوالا ہے، اسے کچھ ملا ہے، اس کے لیے لائے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا ہسبینڈ اگر وقت مقررہ سے زیادہ بیٹھ جائے، تو آپ ہوں کہنے والی کہ آپ اپنی دوسری بیوی کو اگنور نہ کریں میری وجہ سے، آپ کو جانا چاہیے، آپ کو انصاف کرنا ہے، اگر آپ نے شادی کی ہے آپ کو نبھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کسی کو عزت بنا کر لائے ہیں تو مجھ پر گناہوں کا بوجھ نہ پڑے، آپ اپنی زندگی کے جو فرائض ہیں ان میں انصاف سے کام لیں۔ سبحان اللہ، گھر کا ماحول پھر آپ دیکھیں کر کے کیا ہو جاتا ہے، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پھر آپ بھی ان پٹواری صاحب کی طرح دونوں بیویاں بیٹھ کے، دونوں بچوں، دونوں فیملیاں بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائیں گے۔ کسی نے ان پٹواری صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر کے اتفاق کا، آپ کے گھر کے اتنے امن سکون کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، جس دن تم دونوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی اور مجھے شکایت کی ایک دوسرے کی، اس دن تم دونوں کو چھوڑ کر میں تیسری شادی کر لوں گا۔ یہ ہوتی ہے مردانگی۔ اور میں سمجھتی ہوں آدمیوں کو بھی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو عزت سے گھر میں لائے ہو تو پھر پوری بہادری دکھاؤ، پھر آپ کو
آپ کو ہینڈل کرنا ہے. آپ نے اپنی بیویوں کو یہ پورا کیا کہتے ہیں کنسنٹریشن سے حتمی میسج دینا ہے, ان کو کنوے کرنا ہے کہ آپ دونوں نے ساتھ رہنا ہے اور مجھے کوئی گھر میں بدامنی نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوا تو پھر آپ دونوں ایک طرف, میں تھرڈ آپشن کی طرف چلا جاؤں گا, کیونکہ آپ کے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, نہ ہی آپ کو ایسا کوئی حکم دیا کہ آپ نے جبرن جو ہے نا نبھاتے رہنا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو بیوی آپ کو سکون نہیں دے سکتی, جو بیوی آپ کی فرما بردار نہیں ہے, جو بیوی آپ کا جینا جہنم بنا دے, آپ کو کوئی مذہب کوئی قانون اس کے لیے مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہیں, خواہ آپ کے 6 بچے ہوں یا 8 بچے ہوں. بچے اللہ تعالیٰ نے پالنے ہوتے ہیں, وہ پل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب آپ نے نکاح کیا, کسی کو عزت دی, اس کے سر پہ یوں سمجھ لیجئے چھت دی, تو پھر آپ اپنا فرض پورا کیجئے. پھر آپ بزدلی نہ دکھائیے, اور جتنا اچھا آپ ان کو یہ میسج کنوے کر دیں گے نا کہ if there be any problem between you, ٹھیک ہے, آپ دونوں یہاں نہیں نظر آؤ گے. تو عورتیں تو جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتی. تو پھر آپ اپنی زندگی کو اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں جب دونوں کو ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی ایشو ہوا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہے, 2 ہیں یا 3 ہیں جتنی بھی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آسانی سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں گے. خواہ وہ ایک دوسرے کو پسند دل سے نہ کرتی ہوں, ان کے اندر کم از کم یہ چیخ و پکار ایشوز, یہ اس طرح کے جھگڑے, اس طرح کی بدتمیزی کا جو طوفان گھروں میں ہوتا ہے جس سے بچے ان کے ذہن برباد ہو جاتے ہیں. کیا فائدہ ہے آپ کا, کیا فائدہ ہے, میں کہتی ہوں ایسی خواتین کا ڈینگے مارنے کا بیٹھ کے عورتوں میں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے, میرے بچے کی اتنی فیس ہے. ارے آپ اپنے گھر کے اندر جو ماحول بنا رہی ہیں وہ بچوں کو برباد کر رہا ہے, اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دیں. جو ماں اپنے بچوں کو بہتر ماحول نہیں دیتی, جو ماں اپنے بچوں کو بہتر بات نہیں سکھاتی, بہتر عمل نہیں سکھاتی, وہ ضرور جواب دہ ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے, یوم محشر آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا. گناہوں کا بوجھ, بدعمالیاں, شرمندگی, یہ تیاری ہے آپ کی, یہ سامان ہے آپ کا, تو یہ آپ کی چوائس ہے. میرا کام تھا اس ٹاپک پر بات کرنا. آپ اس پر مجھ سے ناراض ہو جائیں, تنقید کریں, نفرت کریں, اٹس یور چوائس. میرا چینل خیر بات ہے, مجھے یہاں خیر کی بات کرنی ہے. ایسی تمام باتوں کو ہائی لائٹ کر کے ان سے نمٹنے کا طریقہ آپ کو بتانا ہے جو کہ معاشرے اور گھروں اور خاندانوں کے اندر بگاڑ کا باعث بنتی ہیں, زندگیوں کو تباہ کرتی ہیں. اس سے بچنے کا کام آپ کو خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی حفظ و امان میں رہیں. آج کا ٹاپک یہاں ہی کلوز کرتی ہوں میں, اور اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنی فطرت کو, ایک تنگ نظر ہندوانہ کلچر کو اڈاپٹ کرنے والی, اسلام کے اگینسٹ جانے والی خواتین سے علاوہ اپنی کو شناخت بنا سکیں. کیونکہ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ وہ تمام خواتین جو اپنے میاں سے سیکنڈ میرج کے بارے میں جھگڑتی ہیں, لڑتی ہیں, دیٹس ویری ایزی. اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ نہایت عام خاتون ہیں. آپ خاص کب ہوں گی, آپ خاص تب ہوں گی جب آپ اپنے اندر اتنا ظرف پیدا کر لیں, آپ اتنی پازیٹیو ہو جائیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے. آپ اس وقت خاص ہیں جب آپ کی سوکن بھی آپ کے بارے میں کہے نہیں نہیں وہ میرا خیال رکھتی ہے. سبحان اللہ. پھر اپنے گھر کی فضا کو دیکھیے گا, وہاں صرف پھول کھلیں گے, بہار رہے گی, کبھی خزاں نہیں آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے اور سب کو سکون نصیب فرمائے. اللہ حافظ.